अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं अस्मा हयात। डॉक्टर आसिम के खिलाफ नैब ने संगीन इल्जामात के साथ रेफरेंस तैयार कर लिया है। उज़ैर बलोच के इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है, तो दूसरी तरफ PIA की मामला मजीद उलझाव की तरफ जा रहा है। एक तरफ जहां कुछ परवाजें बहाल हुई हैं PIA की, तो दूसरी तरफ हुकूमत और PIA मुलाजमीन के मुज़ाकरात होते नजर नहीं आ रहे। इस समय बहुत सी अहम खबरें हैं जिनको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे, डिस्कशन का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, PIA की तरफ भी आते हैं, लेकिन डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले से नैब ने रेफरेंस तैयार कर लिया है और संगीन इल्जामात आयद किए उन पे। आप किस तरफ देख रहे हैं? और बहुत से अहम नाम भी सामने आए हैं, बड़े नाम सामने आए हैं इस तरह। देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कहूँ कि इस वक्त मुल्क जो है पाकिस्तान, एक तरफ तो दहशतगर्दी तो चल रही है, जो हमारे यहाँ बम ब्लास्ट होते हैं उनमें कमी आई है, गोलियां और कत्ल और गारत और ये बलूचिस्तान के हालात और खैबर पख्तूनख्वा कबाइलियों के, वो तो अल्लाह का शुक्र है। और कराची, वो तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत हद तक बेहतरी आई है। लेकिन जो दूसरी दहशतगर्दी है, जो माशी दहशतगर्दी हो रही है, उसकी जद में पूरा मुल्क है इस वक्त। और ये जो बेयकीनी, अफरा तफरी, बेचैनी लोगों में, गम और गुस्सा, ये आप लोगों की आंखें पढ़े, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, लोगों के चेहरे पढ़े। जरूरी नहीं कि लोग अपने मुंह से बात कह रहे हो। और हुक्मरान, एक इंसान के अंदर एक बड़ी एक बुनियादी खसूसियत होती है, और वो ये होती है कि इंसान कहता है कि यार लोग क्या कहेंगे, यार मैं ऐसा नहीं करता, यार लोग क्या कहेंगे देख के मुझे चोरी कर रहा हूँ, यार मैं झूठ बोल रहा हूँ, यार रिश्तेदार क्या करेंगे, यार दोस्त अहबाब लानत भेजेंगे, उनको पता चलेगा मैं रिश्वत लेता हूँ। लेकिन अगर इंसानों के अंदर, और खास तौर पे उन लोगों में जो हुक्मरान हैं आपके, उनके अंदर ये हिस्सी खत्म हो जाए कि यार मुझे लोग क्या कहेंगे, यार मैं चोर हूँ, मैं उचक्का हूँ, मैं कर्ज खा गया हूँ, पैसा लेके भाग गया हूँ मुल्क से, मतलब लोग, अगर ये एहसास ही खत्म हो जाए आपके रूलिंग एलीट में से, तो फिर वो उस तरह का माशरा जन्म लेता है जैसे इस वक्त ले चुका है। चाहे वो PIA का मामला हो, चाहे वो डॉक्टर आसिम का मामला हो, चाहे वो नैब के केसेस हो, मेगा करप्शन के, मतलब किसी को फिक्र नहीं है कि यार मैं हराम का पैसा लाऊंगा तो मेरे घर में बच्चे क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा बड़ा, मेरे घर में खवातीन क्या कहेंगी। वो सब रंग गए हैं इस खास किस्म की सोसाइटी में। और ये जो तकब्बुर आ गया ना लोगों में पैसे का, यानी क्या खुसूसियत है इस बंदे में, जिसके पास पैसा है बस खत्म, उसके वो झूठा है, फ्रॉडिया है, बेईमान है, कितना बड़ा हिस्ट्री चीटर है, जेलों में रहे, नहीं पैसा है उसके पास, ये सबसे बड़ी खुसूसियत बन जाए और उसके नतीजे में तकब्बुर आ जाए। जैसे मैं इस वक्त हुक्मरानों के बयानात सुन रहा हूँ पिछले कई दिनों से, एक तकब्बुर है, तो फिर कुदरत जो है ना, वो ये गरूर से तनी हुई गर्दनें कुदरत तोड़ती है। जो तने हुए दरख्त होते हैं ना, वो भी उखाड़ के ले जाती हैं आंधियां, जो दरख्त झुकते हैं वो बच जाते हैं। तो मैं ये बातें सुन रहा हूँ पिछले चंद दिनों से, और मैं हैरान हूँ इस बात पे, यानी PIA की हड़ताल को किसी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए, किसी सूरत मुसाफिरों को सफर नहीं करना चाहिए, ठीक है, कार्गो, ये जो आपके नुकसान हो रहे हैं। लेकिन ऐसे हुक्मरान आपने कहां देखे हैं जो मजमे को खत्म करने से पहले हवाई फायर तक ना करें, 2 ही गोलियां चले और दोनों सीने में उतर जाए, 2 बेगुनाह लोगों के उनके सीनों में उतर जाए, और आप उसके बाद भी कहें उनको फोन तक ना करे ताजियत का, और आप ये कहें कि सुबह आ जाओ नौकरियों पे वरना जेल में बंद कर देंगे, और उनको नोटिस जारी कर देंगे, और वो रो रहे हैं, और फिर आप $2 मिलियन सुना के आपने फ्लोट कर दिए हैं उनके अंदर झगड़ा करवाने के लिए और लड़ाई करवाने। इस तरह मामला हल नहीं होते। रियासत इस तरह, या तो आपने पैसे पकड़ लिए पहले, अब देखिए जबान ज़द-ए-आम हो चुकी है बात कि आपने डील पहले कर ली है, आपके होटल्स के मामलात हैं, क्या जब तक आप लोगों के इस गम और गुस्से को तरीके से आप हैंडल नहीं करते। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि PIA को बंद करके ये जहाज सारे खड़े कर दिए जाए, नहीं, नुकसान हो रहा है मुल्क को, लेकिन एक दरमियानी रास्ता भी तो निकल सकता है। आप उनको कोई साल 2 साल की आप कहते हैं हम तनख्वाहें दे रहे हैं, कभी आप कहते हैं निचकारी हो रही, कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, लेकिन झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं आप, कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताऊं कि ये जो कर्जा राइटर्स की स्टोरी जो पाकिस्तान में, Stir your senses tonight with tagliatelle con porcini, pasta in a rich creamy sauce loaded with mouth-watering mushrooms, or South Indian chicken curry, delicately spiced with basmati rice, or Thai chicken sweetened with coconut and aromatic lemongrass, all stir-cooked in minutes. Try a winner tonight with Bird's Eye Stir Your Senses. आप कुछ नहीं होगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताऊं कि ये जो
جو قرضہ رائٹرز کی سٹوری جو پاکستان میں تقریباً سینسر ہوئی ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ رائٹرز کی وہ سٹوری دکھا دیں کہ ہوا کیا ہے. امبیرسنگ اینڈ بروٹل, شرمناک اور ظالمانہ, یہ رائٹرز کہہ رہے ہیں. اٹ واز امبیرسنگ اینڈ بروٹل, انتہائی شرمندگی تھی اور ظلم ہو رہا تھا جب دبئی کے اندر اجلاس ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور یہ رائٹرز کی سٹوری ہے. اور اس کے بعد جو آفیسر تھے پاکستان کے, انہوں نے کہا کہ کیا وہاں پہ ایرلڈ فنگر صاحب کے ساتھ نے کیا ہمارے ساتھ کیا, اور ہم نے اس کے بعد چونکہ کمپنیز کو بیچا نہیں تھا, اور if IMF still doesn't penalize us, اگر IMF ہمیں ابھی بھی سزا نہیں دیتا, then all I can say is ہم بڑے لکی ہیں. اگر ہمیں ابھی بھی سزا نہیں ملتی IMF سے, یعنی آپ وہاں پر جا کر ڈانٹ سن کے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں embarrassing, ہمارے ساتھ وہ ہوا جو شرمناک ہے اور ظالمانہ ہے, یہ ان کے ساتھ ہوا آپ کے حکمرانوں کے ساتھ آئی ایم ایف میں, جو آپ بیٹھ کے وہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ ہم بڑا زبردست قرضہ لے کر آ گئے. یہ رائٹرز کی سٹوری ہے. اب بات دیکھیں, بات یہ ساری کہ یہ اگر آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ جلدی میں ہیں, کسی وجہ سے بھی آپ جلدی میں ہیں, دیکھیں لوگ نہیں قائل ہو رہے. لوگ یہ پی آئی اے کی ہڑتال سے بھی لوگ خوش نہیں ہیں. میں ساتھ لوگ پی آئی اے کی ہڑتال سے خوش نہیں ہیں. روز کا جو 10 کروڑ کا یا جتنے کا نقصان ہو رہا ہے, لوگ بالکل خوش نہیں ہیں ایئرپورٹوں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ آپ کہیں کہ کسی صورت بات نہیں ہوگی, یہ سب جیل جائیں گے, نوکری سے جائیں گے, صبح حاضر لائن حاضر ہو گئے. آپ یہ جلا وطنی کے دن, اس وقت جب آپ مکالمے کی بات کرتے تھے, جب آپ کہتے تھے کہ ہماری زبا بندی ہو گئی ہے, ہمیں نکلنے نہیں دیا جا رہا باہر سے, ہمیں واپس, اب وہ دن سارے دن بھول گئے. یعنی ایسے بھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایسا بھی کیا ہے صاحب. لیکن پی آئی اے کے ملازمین تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب, میں دیکھیں شہباز شریف صاحب کہاں ہے. شہباز شریف صاحب دیکھیں نا, ایک وقت مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ 400 کے لوگوں کے آنسو نہیں پہنچے ہمارے نے, ہم نے بحیثیت قوم. اور یہ جو کراچی میں 2 شہادتیں ہو گئیں, یعنی ان کو ٹیلی فون کر کے ان سے یہ بھی نہیں پوچھو, کوئی پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ ملازم تھے. بہرحال میں آپ کو وقفے جانے سے پہلے ڈاکٹر عاصم کے اوپر میں بات بتاؤں. میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں, ملک میں پاکستان میں اس وقت دہشت گردی, اللہ کا شکر ہے وہ گولیاں نہیں چل رہی, بم نہیں پھٹ رہے, لیکن اس دہشت گردی سے خوفناک ہی دہشت. انٹرسن میں کیا مسئلہ ہے, کوئی اللہ معاف کرے کوئی بم تو نہیں پھٹ رہے. یہ آپ کی گورننس کا بیڑا فرق ہے نا, یہ گورننس کا ستیاناش ہوا نا, جو تھر میں بچے مر رہے ہیں روز, جو آپ کے پل بیچ کے کھا گئے, جو آپ کی نہریں بیچ کے کھا گئے, جو آپ پاور پلانٹ بیچ کے کھا گئے. یعنی انہوں نے کچھ چھوڑا ہی. آپ ذرا حالات دیکھیں, یہ کراچی کے اندر سکون ہے, کراچی میں گولیاں تو نہیں چل رہی, لیکن پرابلم کیا ہے, گورننس نہیں ہے. کراچی کا والی وارث سیاسی طور پہ کون ہے, سندھ حکومت ہے, کون ہے, بلوچستان, کے پی, پنجاب, باقی جو. تو میرا پوائنٹ آف ویو صرف اتنا سا ہے. میں آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے صرف ایک چیز اور دکھاؤں, اور اس کے بعد میں عاصم حسین اور اگلی گرفتاریوں اور لسٹیں اور سارا معاملہ بتاتا ہوں. وقار مسعود صاحب کو بھی آج تو شامل کر لیا, جو ہمارے ملک کے وزیر سیکٹری خزانہ ہیں. یعنی بہت خوفناک بات ہے کہ سیکٹری خزانہ کو بھی بطور سیکٹری پیٹرولیم, جو ان کا ڈاکٹر عاصم کے ساتھ معاملہ رہا, اس میں ان کو آج نیب نے بلا لیا ہے کہ جمعرات کو وہ آئیں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو صرف یہ بتاؤں, 2004 میں جان پرکنس کی کتاب آئی تھی, کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین. یعنی معاشی طور پہ اگر کہیں ہٹ کرنا ہو تو کیسے کیا جاتا ہے, وہ ایک آدمی اعتراف کر رہا ہے. اب یہ جان پرکن صاحب جو ہے یہ کام کرتے رہے ورلڈ بینک کے ساتھ, آئی ایم ایف کے ساتھ, بڑے بڑے این جی اوز کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اور یہ اب اس کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں, وہ بہت سے لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں, یہ بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے. 70 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کتاب کا, اور یہ کتاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ 27 یا پتہ نہیں کتنے ہفتے تک یہ بیسٹ سیلر رہی نیو یارک ٹائمز. لوگ اسے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں لکھا کیا ہوا ہے. اب یہ جو سلائیڈ ہے اگر اس کو بڑا کر کے دکھائیں, وہ یہ کہہ رہا ہے, جو اس کی مووی بھی بنی ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ جو اکنامک ہٹ مین آتے ہیں جو ملکوں کو تباہ کرتے ہیں, وہ دنیا کو دھوکہ کس طرح دیتے ہیں کہ وہ یو ایس ایڈ سے اور ورلڈ بینک سے پیسہ لے آتے ہیں اٹھا کے, اور پیسہ چند مالدار خاندانوں تک وہ لے آتے ہیں, اس پیسے کو جو کنٹرول کرتے ہیں پورے کرۂ ارض پہ. اور طریقہ کیا ہوتا ہے ان کا, یہ بڑی انٹرسٹنگ جملہ اگلا بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں ان کا طریقہ ہتھیار کیا ہوتا ہے کنٹرول کرنے کا ملکوں کو, کہ وہ fraudulent financial reports بناتے ہیں, rigged elections, الیکشن میں دھاندلی کرتے ہیں. یہ 2004 کی کتاب ہے, Confections of Economic Hitman, اور بے شمار اور طریقوں سے ایک کھیل ایسا کھیلتے ہیں کہ جو بہت پرانا ہے لیکن ایک نئے انداز میں کھیلتے ہیں. ابھی جان پرکنز جی اور اس کے اوپر فلمیں بھی آ چکی ہیں, اس کو بھی ڈسکشن ہوتا ہے. تو
पाकिस्तान इकोनॉमिक हिटमैन की जद में है एक तवील अरसे से। जी। यानी ये शौकत अजीज साहब के दौर से आप शुरू कर लें या उससे पहले तो चलें, और शौकत अजीज साहब से आप लेकर अब आप आ जाएं 2008 में जो मुशर्रफ साहब जाते हैं तो मुल्क का क्या हाल था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाती है तो मुल्क का क्या हाल था। यानी 8.5 खरब, मैं बड़ा मोहतात हूं ये फिगर्स कोट करते हुए कि मैं गलत बीच में कोट ना करूं। 8.5 खरब जो है वो आपका बढ़ता है कर्जा इस पूरे अरसे में, यानी इन 5 सालों में। और उसके बाद आप वो पेट्रोल की कीमतें, यानी 2014 की जनवरी में कहां पेट्रोल था और 2016 के जनवरी में और 15 के जनवरी में कहां था और 16 किधर है, और आप वही पेट्रोल लेके चलते रहे। आज भी पता नहीं कितनी कीमतें कम है, कितनी कीमतें कम नहीं है। और वो मैंने उस दिन भी कहा था, डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने भी बात जब की थी कि 11 अरब डॉलर आप पी गए, वो पी गए। और उसके नतीजे में लोगों को क्या मिला, यानी ये कर्जा भी आप उठा रहे हैं, डांट खा रहे हैं आप IMF से। यानी मुझे इस कदर दुख है डार साहब, ये मैंने रॉयटर्स की स्टोरी देखी है जो मैंने भी आपको स्लाइड दिखाई थी, मुझे एक पाकिस्तानी के तौर पे इस कदर दुख है इस खबर को पढ़ के। ये आपकी माशी पॉलिसीज हैं कि IMF को आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं बाहर आके कि IMF ने हमें डांटा, शर्मिंदा कर दिया, जुल्म किया, एम्बैरेसिंग एंड ब्रूटल, ये आपके साथ अंदर किया, और बाहर आके आप मुंह उठा के पाकिस्तान में वापस आके और यहाँ पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुस्सा अपना, ये गुस्से की नहीं होती एक फीलिंग, गुस्सा ये बड़े ठंडे मिजाज के लोग होते हैं, ये जो होते हैं ना आपके जो फाइनेंस बड़े ठंडे मिजाज के। अब देखिए गुस्सा कैसा आ गया, गुस्सा साफियों को डांट, ये डांट, चलो बंद करो, मुंह बंद करो, निकल जाओ भाई। ये गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आप लोगों को फेस कर पा रहे हैं इस वक्त, लोगों को सीधा सा जवाब दें कि ये अगर कर्जा आप ले रहे हैं बाहर से और अगर आप डांट खा रहे हैं IMF से, और IMF ये साथ ये जो रॉयटर्स की चोरी है उसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को कर्जा इसलिए दे रहे हैं कि कहीं ये ना तासुर दुनिया में चले जाए कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत और ये पूरी जमहूरियत जो है ये दबरदूस हो गई तो हम इसलिए इनको संभाले हुए। ये नहीं, IMF उस स्टोरी में ये भी लिख रहा है। अब बात ये कि ये सारा करके आप वापस आते हैं और यहाँ आके उनके सामने आप जलील होते हैं और यहाँ आके आप घूर के लोगों को देखते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, PIA के लोगों को ये कर देंगे, उठा के फेंक देंगे, बात नहीं करेंगे। ओ यार ये बात जाके वहां करे ना हेडेड फिंगर के साथ, उसने ऐसी तैसी करके भेज दिया आपकी, एम्बैरेसिंग एंड ब्रूटल, और उसने उसके सामने करे ना जाके, उसको दिखाए ना आंखें, जहां आपको आंखें दिखानी चाहिए वहां दिखाए। वहां तो आप उसका मेरे ख्याल से पीछे जूते लेके चल रहे होंगे और यहाँ आके आप बदमाशी करते हैं अपने अवाम के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि अब एक ऐसी स्टेज आ रही है पाकिस्तान में कि इस तरह का रवैया और ऐसे मामला, PIA की हड़ताल कहाँ जाती है कहाँ नहीं जाती है आने वाले दिनों में उसमें बात होती रहेगी, लेकिन हुक्मरान जो है ना, ये हुक्मरानों का तकब्बुर, ये इनका गुरूर जो है ना, अल्लाह ताला अपना रहम करे। मैंने इस तरह के लोग, यानी एक होता है ना कि आप झूठ बोलने तरीके से करें, डिप्लोमेट, ये जो तरीका होता है ना, जेल फेंक देंगे उठा के, बात नहीं करेंगे, ये खुदा का वास्ता। और लोग रो रहे हैं, लोग आपसे रो के इल्तिजा कर रहे हैं, हमारे पास शहबाज शरीफ को भेज दें, हमारे पास फलाने वजीर को भेज दें, चौधरी साहब से बात तो कर लें, हमसे बात, उनमें आपस में लड़ाई करें। लड़ाई ठीक है, कुछ बहुत सारे लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि हड़ताल खत्म हो, लेकिन आपने आपस में लड़वा दी का पुराने तरीके। ब्रेक से वापस आ जाएंगे तो मजीद बात करेंगे डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले से। बिल्कुल जी नाज़रीन, बिल्कुल डॉक्टर साहब, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिम हुसैन के केस के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नायब ने तो क्लीन चिट दे दी है LNG के मामले में। नहीं, LNG के मामले में उन्हें क्लीन चिट नहीं दी, 2 हिस्से हैं। LNG का जो स्कैंडल है उसके 2 हिस्से हैं। एक तो ये है कि जो टर्मिनल्स आपने दे दिए हैं कुछ मंजूर नजर शख्सियात को, और उसमें $2,70,000 रोजाना, $2,70,000 रोजाना, ये बनता है कुछ $100 मिलियन साल का, और ये आपने 15 साल के लिए ठेका दे दिया LNG का। टर्मिनल्स के ऊपर तहकीकात जारी हैं। जो खरीदारी वाला मामला था, जो आपके 4 जहाज या जो भी आपकी कार्गो, उसके ऊपर नैब ने आपको क्लीन चिट दी है, लेकिन जो टर्मिनल्स का मामला है वो अपनी जगह हो जाओगे। तो दोनों चीजों को मिक्स ना करें, ये LNG आया ना आया, आपने वो जो भी हो, बट टर्मिनल आपने ठेके पे दे दिया और उन लोगों को आपने पैसा देना है वहां पे LNG का। तो ये जो अगली नस्लें उतारती जाएंगी, मर जाएंगी, पता नहीं
بچے اپنے فروخت کریں گے, لوگ کیا کریں گے. آپ نے یہاں سے بھاگ جانا ہے پیسے لے کے, اور یہ سارا قرضہ لوگوں کے سر پہ ڈال کے. پیپلز پارٹی, میں نے جو ابھی فگرز کی تھی آپ کو بتائی تھی, میں ذرا ایک دفعہ دوبارہ لوں. 5 سالوں میں 8.5 کھرب روپے کی, ٹریلین خرب, یہ اربوں والا ارب نہیں, یا الف والا نہیں, یہ خرب, 8.5 کھرب روپے کی کرپشن ہوئی پیپلز پارٹی کے دور میں. اور بجٹ خزانہ مشرف صاحب کے بعد 6 کھرب تھا, وہ اسی کے مطابق پھر 14 کھرب ہو گیا اسی حساب سے. تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی تو ذرا دور رہے نا یہ اس کو سیاسی رنگ دینے سے. اس سے پہلے جب پی آئی اے کا کرائسس شروع نہیں ہوا تھا تو خورشید شاہ صاحب کا معاملہ چل رہا تھا, رینجرز کا. پیپلز پارٹی تو ذرا پیچھے رہے, اس کو سیاسی ایشو نہ بنائے پی آئی اے کے معاملے کو. یہ ایک خاص انسانی المیہ ہے, یہ معاشی المیہ ہے کہ آپ کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے باہر سے, آپ کو پیٹرول کا پیسہ مل رہا ہے. شاہد خان عباسی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب بتا ہی نہیں رہے کہ وہ جو 97 سے گرا ہے, جنوری 2015 میں 97 فی بیرل تھا, ڈالرز فی بیرل, اس سے گر کے یہ تو 40% گر گیا ہے اس جنوری تک. تو اس کے وہ پیسہ کہاں گیا ہے سارا؟ وہ پیسہ بھی کھا گئے, ادھار بھی آپ نے لے لیا, آپ نے ادارے بھی بیچ دیے, کرپشن بھی وہی اپنی جگہ. 2014 میں سے 40 کیسز نیب نے سزا دی ہے آپ کے ملک میں. لوگ کھا کے بھاگتے جا رہے ہیں, اور آپ اس میں جتنی شخصیات ہیں مجھے بتائیں عوام کا سامنا کون کرے گا؟ اسحاق ڈار صاحب کریں گے. اسحاق ڈار صاحب کی کوئی کانسٹیچوئنسی ہے نہیں, سینیٹر ہے نا, ایک محترم سینیٹر ہے, کانسٹیچوئنسی تو نہیں ہے. محمد زبیر صاحب کی کوئی کانسٹیچوئنسی ہے؟ مشیر ہی ہے نا, نجکاری کے کوئی ہیڈ ہے. شجاعت عظیم کی کوئی کانسٹیچوئنسی ہے؟ یہ انہوں نے جا کے عوام کو فیس کرنا ہے, انہوں نے بھاگ جانا ہے. یعنی یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھاگ جانا ہے, الٹیمیٹلی بھاگنا ہے انہوں نے سب نے, پیسہ ویسا لے کے باہر. بات یہ ہے کہ یہ عوام کو تو انہوں نے نہیں فیس کرنا. ڈاکٹر عاصم حسین کی کوئی کانسٹیچوئنسی تو نہیں تھی, ان کے پاس پاسپورٹ بھی باہر کا, تو ان کے پاس انہوں نے یعنی ملک کو اتنا برباد کر کے 13 ارب روپے کی کرپشن ہے ڈاکٹر عاصم حسین کی, 13 ارب روپے کی. اور اس کے بعد صرف اس بات پہ کہ پاکستانی پاسپورٹ رکھوں یا کینیڈا کا رکھوں, جس ملک نے آپ کو نام دیا, عزت دی, آپ کہتے ہیں کہ نہیں سینیٹر بنایا, آپ کہتے ہیں نہیں سینیٹ کو چھوڑ دو, کافی مال بنا لیے, کینیڈا کا پاسپورٹ لے کے بھاگو. یہ اگر آپ کا ذہن ہو, اور یہی وہ معاملہ ہے جو شجاعت عظیم صاحب کا بھی چل رہا ہے بدقسمتی سے, کہ نہیں کینیڈا کی نیشنلٹی نہیں چھوڑنی, یہ تو پی آئی اے کر کے کام دکھا دو, پائی جائے ہاتھ سے. تو بات یہ کہ آپ نے باہر نکلنا ہے, آپ نے باہر جانا ہے, باہر بھاگنا ہے. اور آپ کو کیا انٹرسٹ ہے؟ آپ کو کون ڈھونڈے گا؟ کون آپ کو ڈھونڈے گا لاہور میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور؟ آپ کو تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو اکنامک ہٹ مین آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں, جس طرح وہ آپ سنائپرز کو اور یہ پیشہ ورانہ قاتلوں کو اور یہ جو بم دھماکے کرنے والوں کو, میرے خیال سے ضرب عزم ان کے سروں پہ ایک قیامت بن کے آ چکا ہے. میرے خیال سے یہ جو اکنامک ہٹ مین ہے, جو معاشی دہشت گرد ہیں, وہی نا معاشی دہشت گرد, کنفیشنز آف دا اکنامک ہٹ مین. تو معاشی دہشت گردوں کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب ایک بھرپور ہتھوڑا یہ ملک لگائے, جیسے ہم اکٹھے ہوئے ہیں نا یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف. یہ معاشی دہشت گردوں کے سروں پہ ایک ایک ہتھوڑا آپریشن کا لگے, جو کہ لگنا ہے. آثار وہیں جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی سی ڈھیل ملی ہوئی ہے, کرو, اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے, کر لو. لیکن الٹیمیٹلی کیا ڈاکٹر عاصم حسین, کیا ان کا گھر, کیا ان کی عزت. اور اب دیکھیں آپ مٹھا رام ہاسپٹل سے ادھر سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت حکمراں ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ انسان خسارے میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زمانے کی قسم. تو یہ وہی انسان ہے جو دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہمارے سامنے, اور یہ اس طرح کی گاڑیوں میں سے گزرے ہیں بند ہو کے, یہ اس طرح کی, یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا, اس طرح کی گاڑیوں میں یہ سیر کر چکے ہیں پہلے, اور پھر اقتدار میں آئے ہیں, اور پھر ان کے سامنے وہ بختربند گاڑیاں جا رہی ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ آپ سیکھتے نہیں, کچھ بھی نہیں سیکھتے. آپ دیکھتے نہیں کہ یار آج پاور آپ کے پاس ہے. کیا ہو گیا اگر پی آئی کے لوگوں سے جا کے 2 وزیروں نے بات کر لی, کیا ہو گیا؟ مطلب وہ خوشی ہوں گے نا, وہاں پہ کوئی بدمزگی تو نہیں ہوگی, تالیاں میں جائیں گے. آپ ان کو کہیں گے وہ مظاہرین بیٹھے ہوئے پی آئی اے کے 2 وزیر بات کرنے آ رہے ہیں, 2 سینیٹرز بات, کیا ہو جائے گا؟ ایسا بھی کیا مسئلہ؟ لیکن نہیں, آپ نے بات نہیں کرنی. اور مطلب میں صرف اس وقت جو ہے مجھے نہیں پتا کہ ہڑتال کیا رخ اختیار کرتی ہے, کتنا نقصان ہوتا ہے. آپس میں یہ لڑائی کروا دیتے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا. اب تو یہ کھلے عام باتیں ہو رہی ہیں کہ $2 ملین, یہ پتہ نہیں کیا, اللہ جانے کتنے پیسے دیے ہیں کہ لڑ جاؤ آپس میں, یہ کرو. یہ ملکی اداروں کے ساتھ اگر آپ سیاست کریں گے, دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ایک حد تک آگے آئیں اور پھر پیچھے ہٹ گئیں, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہیں. پولیٹیسائز کرنے والا ایشو ہے نہیں, یہ پاکستان کا ایشو ہے. اور آپ کا قومی پرچم یعنی فلیگ کیریئر, اب اس کو بیچنے کا مسئلہ نہ آپ بتاتے ہیں
آئی ایم ایف کی رپورٹ. اچھا آئی ایم ایف کی جو رپورٹ, یہ جو رائٹرز کی سٹوری ہے, اس کو پوری سٹوری کو پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ وہاں بات کر کے کیا آئے ہیں. جی. I love you. Let's get married. You sure? Oh, yeah. What's this on the radio? She's a tanker, split right in half. Pick yourself a crew and you'll assist that ship. It's your job to go out, right? Promise me you'll come back. I need all the help I can get. I'm not giving up on him. Not on my watch. The Finest Hours in cinemas February 19th. یعنی فلیگ کیریئر. اب اس کو بیچنے کا مسئلہ نہ آپ بتاتے ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹ, اچھا آئی ایم ایف کی جو رپورٹ, یہ جو رائٹرز کی سٹوری ہے, اس کو پوری سٹوری کو پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ وہاں بات کر کے کیا آئے ہیں. جی. یعنی اتنا بے عزت ہو کر رہے ہیں وہاں سے, اتنا بے عزت ہو کر رہے ہیں, اور اس کے بعد واپس آ گئے ہیں آپ. اور واپس آنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے, ہمیں پیسہ مل گیا, وہ ہم سے بڑے خوش ہوئے, انہوں نے ہماری شمع شاباشی دی, انہوں نے کہا کہ آپ کے سارے جو کچھ پاکستان میں معاشی طور پہ ترقی کر رہے ہیں وہ خاک ترقی کر رہے ہیں. وہ مطلب یہ کہ یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاشی دہشت گردی کے حوالے سے آپریشن کیا اختیار کرتا ہے. میں ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ڈاکٹر عاصم کا یہ بتاؤں. دیکھیں ڈاکٹر عاصم حسین کے معاملے میں 2 وفاقی سیکرٹریز تو آ گئے ہیں. اچھا, اور اس میں اعجاز چودھری غالباً ایک ہیں سیکرٹری, اور دوسرے وقار مسعود صاحب یہ سٹنگ سیکرٹریز. اور اس میں اب اور آفیسرز آئیں گے, کیونکہ آپ نے آپ دیکھیں سوئی صدن سے آپ ذرا صرف اس کی فگرز دیکھیں تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. سوئی صدن سے ایک ادارے کو آپ نے ایک ادارے کو 48 ارب روپے کی گیس دی. 48 ارب یعنی $500 ملین. اگر آپ ان کے پیپرز دیکھیں, ان کی جو ڈاکومنٹس ہیں سوئی صدن کے, تو کہتے ہیں ایک ادارے نے ہمارے $500 ملین دینے, اس ادارے کو مفت دے دیا آپ نے $500 ملین گیس, اور باقیوں کے ساتھ آپ نے یعنی وہاں وہ فری جا رہی ہے گیس ان کو. اور وہاں پہ اتنی گیس آپ نے دے دی کہ اس کے نتیجے میں اور ان سے کتنا کک بیک لیا ہوگا, ان سے کتنے پیسے. تو میرا صرف یہ ہے. اور جب یہ 260 ٹرانزیکشن ان کی پکڑ لی ہیں اگر نیب نے, تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اب یہ پیسے لانا واپس یا اکاؤنٹس کو فریز کرنا, یا کچھ لوگ باہر بھاگے ہوئے ہیں, باقی تو ادھر ہی ہیں سارے. پیسہ تو دیکھیں, پیسہ تو اپنی جگہ ہے نا, بندہ تو بھاگ جاتا ہے, پیسہ تو اپنی جگہ پڑا ہوا ہے نا بینک, اس کو لانا کیا مشکل ہے. کیا مشکل ہے کہ آپ اس پیسے کو واپس لے کر آئیں جبکہ آپ نے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. تو میرے خیال سے اب لوگوں کی پوری سب کے سب لوگ پاکستان میں دہشت گردی, انتہا پسندی, وہ اللہ کا احسان ہے کہ بڑی حد تک ہم نے اس پہ قابو پایا ہے, بڑی حد تک قابو پایا ہے. اور اب جبکہ آپ کے اوس پڑوس میں یہ نئی جنگیں, یہ دوبارہ افغانستان کا جو معاملہ چھڑا ہے افغانستان میں, اس کے اوپر میں کل ذرا بات کروں گا. افغانستان کا جو ڈائلاگ ہوگا نہیں ہوگا, وہاں پہ داعش کے حوالے سے کیا باتیں چل رہی ہیں, طالبان کے اسپلنٹر گروپس کون کیا کہہ رہے ہیں, حامد کرزئی صاحب کیا فرما رہے ہیں, اب باقی کیا کر رہے ہیں, باقی آس پاس کے ملک کس طرح سے انوالو ہو رہے ہیں, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز, ان کی ڈپلومیٹس کس طرح ایکٹیو ہیں. اس پورے عرصے میں آپ نے معاشی طور پہ مستحکم کرنا ہے. لوگوں کو کانفیڈنس آپ نے 2 چیزوں سے دینا ہے. ایک چیز تو آپ نے دی تھی بڑی حد تک, کراچی کے اندر سکون آ گیا, بلوچستان میں سکون آ گیا, پنجاب کے اندر اللہ کا شکر ہے امن و امان کے حوالے سے ٹھیک ہے بڑی حد تک سکون آ گیا. خیبر پختونخوا میں اکا دکا واقعات, بلوچستان میں اکا دکا واقعات, لیکن پہلے سے بہت حد تک کمی ہے, بہت حد تک کمی ہے. اب کیا ہے کہ یہ اس کے باوجود لوگ بے چین کیوں ہیں, لوگ کیوں پریشان ہیں, لوگ کیوں اپنے آپ کو آگ لگا رہے ہیں, لوگ کیوں ہڑتالوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے یہ نوجوان کیوں ڈگریاں لے کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں اور آگے لگا رہے ہیں ڈگریوں کو؟ اس لیے کہ آپ کی گورننس کا بیڑا غرق ہے. اور گورننس کس نے خراب کی ہوئی ہے؟ یہ چند مٹھی برابر جو اکنامک ہٹ مین ہے. میں میاں نواز شریف صاحب سے ایک میری گزارش ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کے سارے جو آپ کے حکمراں ایلیٹ ہے, رولنگ ایلیٹ جتنی ہے, جتنے بھی لوگ, چاہے وہ سیاستدان ہو, بیوروکریٹس ہوں, اسٹیبلشمنٹ سے لوگ ہوں, جو بھی ہوں, ریٹائرڈ جنرلز ہوں, جو بھی ہوں, مجھے صرف یہ بتائیں 26% شیئر آپ اس کے بدلے آپ پوری پی آئی اے دے رہے ہیں. جی, میں آپ کے اپنی پراپرٹیز کے, جو آپ کی اپنی جائیداد ہے, اس کے 50% آپ کی آفر کرتا ہوں, آپ مجھے دے دیں.
آپ مجھے اتفاق باؤنڈری دے دیں, میں 50% آپ کو ابھی آفر کرتا ہوں. میں کہیں سے کہیں سے پکڑ کے کہیں سے قوم کے ادھر ادھر آپ 50% پہ, آپ 26% پہ پوری پی آئی اے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, 26% شیئرز پہ آپ پوری پی آئی اے دے رہے ہیں, مجھے 50% دیں اپنی جائیدادوں کا اور 50% پہ کنٹرول لے کے. اپنا جب باری آتی ہے نا تو ایک چونی نہیں جائے, ایک چونی دمڑی اتنا سا بھی, وہ بھی سرکاری کسی ادارے کا چیک ہوگا جو کہ وہ بھی باؤنس ہو جائے گا. نہ اپنے پاس سے کچھ نہیں دینا, صدقہ خیرات بھی نہیں دینی. اور یہ پوری رولنگ ایلیٹ کی بات ہو رہی ہے, حکومت کی بات نہیں کر رہا, پورے اشرافیہ. اور اس کے بعد 26% پہ آپ پوری پی آئی اے دے رہے ہیں, آپ 50% پہ مجھے اپنی جائیداد آفر ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر میں نے اسٹارٹ کیا ہوتا تو میں کل 60 پہ چلا جاؤں. اس آفر کے حوالے سے کیا کرتی ہے حکومت, لیکن ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. ایان علی اور عزیر بلوچ کے حوالے سے بھی کافی انکشافات مزید سامنے آ رہے ہیں. جی ناظرین, You gotta relax and be patient. Listen to the music and 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, It's your job to go out, right? 1, 2, 3, 1. On the Coast Guard, they say you gotta go out. They don't say you gotta come back in. Hold on! The Finest Hours in cinemas February 19th. عزیر بلوچ کے حوالے سے بھی کافی انکشافات مزید سامنے آ رہے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, ایک طرف عزیر بلوچ کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں, مزید نام اس کیس میں سامنے آ رہے ہیں, لیکن قائم علی شاہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ نیب انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے اور وفاق اس کو باز رکھے. بہت ناراض تھے وہ. نہیں, وہ تو دیکھیں قائم علی شاہ صاحب ظاہر بات کریں گے. اس سے پہلے رینجرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب نیب ظاہر ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے اوپر آج ریفرنس وغیرہ سارے کے سارے چلے گئے آگے. اور عزیر بلوچ جو ہیں, اب دیکھیں نا, پیپلز پارٹی ملک کی ایک بڑی وفاقی جماعت, اس میں جب دہشت گردی کا فیکٹر آیا بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد, جب دہشت گردی کا فیکٹر آیا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کو الگ کیا, اپنے آپ کو مکمل طور پہ الگ کیا الذوالفقار سے, کہ یہ جو ہائی جیک کر رہے ہیں یا نور حسن بھوپالی کو یا چودھری ظہور الہی کو, ان لوگوں کے ساتھ جو مسائل کر رہے ہیں, ہم اس سے بالکل الگ ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو بالکل الگ کیا اور اس کے نتیجے میں کانفلکٹ پیدا ہوا کہ مسلح جدوجہد ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. الذوالفقار اور پیپلز پارٹی کی تاریخ ہماری بتاتی ہے. لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ یہ عزیر بلوچ قسم کا کوئی کریکٹر پیپلز پارٹی نے محترمہ کی زندگی میں کبھی اس کو اس طرح سے رکھا ہو, پالا ہو, پوسا ہو, پروان چڑھایا ہو, شہر اس کے حوالے کر دیے جائیں, ملک ان کے حوالے کر دیا, اور ڈیسیجن میکر ہیں, یعنی وہ وزیروں کے بھی اوپر آ جائیں کیونکہ وزیر ان کے پیروں کو ہاتھ لگا کے اور پھر اپنے علاقوں پہ قدم رکھے. تو یہ عزیر بلوچ کا مسئلہ نہیں, عزیر بلوچ صرف ایک سمبل ہے. یہ ڈاکٹر عاصم حسین اور عزیر بلوچ, آپ ان کو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک سمبل ہے, آپ کے معاشرے کا ایک سمبل ہے کہ کس طرح سے وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے تو آپ ڈاکٹر عاصم حسین ایک سمبل ہے, اس کے اندر اس کے نیچے بے شمار لوگ, بے شمار اور ڈاکٹر عاصم گھوم رہے ہیں اس معاشرے میں, بے شمار. کوئی زمینوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہے, کوئی جعلی دوائیاں بنا رہا ہے, کوئی جعلی زہر بنا رہا ہے کہ لوگ خودکشی کرنی ہو تو خودکشی بھی نہیں کر سکتے, وہ زہر بھی 2 نمبر نکلتا ہے, وہ خریدتے ہیں, پیتے ہیں اور زندہ بچ جاتے ہیں. تو ہر جگہ پہ سیمنٹ, شوگر, یوریا کھادوں میں پل بنانے ہوں, ہسپتال بنانے ہوں, کچھ نہیں چھوڑا. یہ عاصم اس کے ایک سمبل ہے. دوسرا سمبل ہے عزیر بلوچ. عزیر بلوچ سیکولر جماعتوں میں بھی ہیں, عزیر بلوچ جو ہے وہ کلعدم جماعتوں میں بھی ہیں, مذہبی جماعتوں میں بھی ہیں, حکمراں جماعت میں بھی بے شمار ہم دیکھ چکے ہیں. گلو بٹ قسم کے کریکٹر وہ بھی سارے ہیں اور بے شمار ہیں. یعنی اس میں یہ ایک سمبل ہے کہ کس طرح سے ایک جماعت یا ایک گروہ اپنے کام کروانے کے لیے کسی نوجوان کو استعمال کرتا ہے اور پھر استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا ہے. اب اچھا میں اسے بتاؤں, عزیر کی دیکھیں, عزیر کی ابھی کہانی کھلنی ہے. یہ بیچ میں پی آئی آ گیا, باقی یہ نہ سمجھیں کہ عزیر کا معاملہ. عزیر بہت سوچ سمجھ کے ٹائمنگ کے ساتھ, وہ آپ اس جملے پہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کراچی آپریشن, جو کور کمانڈر کراچی کا جملہ تھا کہ کراچی آپریشن جو ہے وہ رفتار کی قید سے آزاد, ایسے ہی تھا نا. بالکل.
تو یعنی اس میں آپ اب ذرا یہ عزیر بلوچ کو ایسے نہ چھوڑ دیں عزیر بلوچ ایسے ہی نہ عزیر بلوچ اپنی ٹائمنگز کے ساتھ دیکھیں ECL پہ نام آ گئے ECL پہ نام آ گئے. ڈاکٹر صاحب ایان علی بھی تو گرفتار ہوئی ہیں, وہ کس کیٹیگری میں آتی ہیں؟ نہیں ایان علی تو دیکھیں آج وہ گئی انہوں نے جا کے پھر کہا کہ مجھے جانے دیا جائے. اب میرے خیال سے 17 فروری تک ان کی تاریخ چلی گئی ہے. تاریخ پہ تاریخ ان کی بھی چلتی رہی ہے, چلتی جائے گی اور جب تک کہ وہ یہ معاملہ کہیں حل نہیں ہوتا جاتا. اور معاملہ اس وقت حل نہیں ہوگا جب تک یہ طے نہیں ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ وہ پیسے کس کے تھے, کون لے کے جا رہا تھا, کون چھوڑنے آیا, وہ جو ہمیشہ میں بات کرتا ہوں مطلب وہ چلتا رہے گا کسٹم. لیکن یہ اس وقت تک معاملہ حل نہیں ہوگا جب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ وہ پیسے کس کے تھے. لیکن یہ آپ کی سوسائٹی میں سمبل, یہ وہ لوگ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو استعمال ہو گئے. یعنی اور ڈاکٹر عاصم کے علاوہ, یعنی ڈاکٹر عاصم کو میں اس کیٹیگری میں نہیں ڈال رہا کہ جہاں وہ استعمال کرنے والے ہیں, مطلب وہ استعمال نہیں ہوئے کسی کا, مطلب انہوں نے استعمال کیا. تو بات یہ ہے کہ اب اس میں ہائیسٹ لیول پہ بیوروکریٹس آ گئے ہیں. 5 الزامات ڈاکٹر عاصم پہ ریفرنس میں لگے ہیں. انہوں نے منی لانڈر کیے باہر. 4 ملکوں کے اندر ان کے بے شمار اکاؤنٹس ٹریس ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کیا ہے. انہوں نے گیس اور یہ جو چوری اور سارا معاملات انہوں نے کیے ہیں جس کے اوپر یہ سیکٹریز کو بلا لی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کرپشن اور یہ تو ہو گیا اب ان کے نئے والا معاملہ. اب دیکھنا یہ کہ دوسرا جو ازداد دہشت گردی والا معاملہ ہے, جہاں پر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عزیر بلوچ لنک ہوتے ہیں ڈاکٹر عاصم سے. عزیر بلوچ کے کہنے پہ, یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, عزیر بلوچ کی You gotta relax and be patient. Listen to the music and 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. It's your job to go out, right? 1, 2, 3, 1. On the Coast Guard, they say you gotta go out. They don't say you gotta come back in. Hold on! The Finest Hours in cinemas February 19th. دوسرا جو ازداد دہشت گردی والا معاملہ ہے, جہاں پر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عزیر بلوچ لنک ہوتے ہیں ڈاکٹر عاصم سے. عزیر بلوچ کے کہنے پہ, یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, عزیر بلوچ کی 2-3 کنڈیشنز تھیں غالباً آنے سے پہلے. نمبر 1 کہ میری بے عزتی نہیں کریں گے آپ, مطلب مجھے بالکل ایک بلوچ کے طور پہ آپ آگے لائیں گے, بے شک اس کے بعد ملٹری کورٹ بھیجیں. غالباً جو باتیں اس سے قربت رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ عزیر, ایک تو یہ بات تھی اس کی, دوسری کہ فیملی کی سیکورٹی وغیرہ کا مسئلہ تھا, اور تیسرا یہ کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ میں اتنا کچھ بتاؤں گا آپ کو, کسی بڑے کو نہیں پکڑیں گے آپ. تو اس کی فرمائش پہ, اس پہلے پکڑا ہوا تھا, اس کے کہنے پہ شو کرنے پھر ڈاکٹر عاصم آئے ہتھے, اور ڈاکٹر عاصم کی اپنی کرپشن اور باقی معاملات بھی تھے. تو یہ معاملات یہ نتھی ہوں گے آپس میں. اور یہ کہ میں نے پہلے بات کی کہ ایان غالباً باہر جو پیسے لگی جا رہی تھے وہ عزیر کے وکیل کے تھے. تو یہ آپس میں سارے کے سارے انٹر لنکڈ ہیں. اور اس کے اندر جو رینجرز کا معاملہ, اب دیکھیں نا رینجرز کو پھر اختیارات مل گئے ہیں, ہو گیا نا معاملہ, ابھی 2-4 دن 5 دن پہلے ہی ہوا ہے سارا, نوٹیفیکیشن ہو گیا خاموشی کے ساتھ, کوئی چوں چاں نہیں, کوئی سب اچھے بچوں کی طرح سب نے اس کے اوپر ایکسپٹ کیا, کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا, چودھری صاحب کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا, چودھری صاحب کا کوئی کوز بھی نہیں رہا, کوئی برا بلا بھی نہیں کہہ رہا, کچھ الٹیمیٹلی وہی ہوا جو کہ ہونا تھا, اور آگے بھی وہی ہوگا جو ہونا, جس نے ہونا ہے. اس کو نہ کوئی روک سکتا ہے, اس کو نہ کوئی کسی جگہ پہ آپ اس کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد, یعنی وہی والی بات ہے نا کہ جس طرح ان کو احساس نہیں ہو رہا, چوری کر کے, مار کے, قتل کر کے, ملک کو لوٹ کے, ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ لوگ کیا کہیں گے. اسی طرح جن لوگوں نے بچانا ہے ملک, چاہے عوام ہوں, چاہے بیوروکریٹس ہوں, چاہے عسکری ادارے ہوں, چاہے سیویلین ادارے ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, طلبہ ہوں, ہاؤس وائفز ہوں, جنہوں نے جو اس بات پہ جن کا یقین اور کامل ایمان ہے کہ ملک نے آگے جانا ہے, تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, کیونکہ ان کی ذہن میں بھی وہی بات ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یار, لوگ کیا کہیں گے کہ اس وقت یہ پیچھے ہٹ گیا اپنی جگہ سے, فلانا آدمی نے اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی جبکہ دوسرا جان دے رہا تھا اپنی, نہیں. تو اس وقت جو لوگ کیا کہیں گا فیکٹر ہے نا, ایک طرف تو آپ کے یہ حکمراں ہیں جن کو پرواہ نہیں, لیکن دوسری طرف وہ لوگ بھی تو ہیں 20 کروڑ میں, کوئی 19.5 کروڑ سے تو زیادہ ہی ہوں گے, جن کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یار اس وقت کھڑے رہنا ملک کے لیے, ورنہ لوگ کیا کہیں گے, دنیا کیا کہے گی اس وقت. یہ جو آپ کا PSL ہو رہا ہے, میں نے وہاں پہ دیکھا جا کے جو ہمارا کرکٹ کا ہو رہا ہے سارا, آپ یقین کریں, میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کرے اگلے یہ PSL کے ٹورنامنٹس پاکستان میں ہوں.
ایک تو کراچی کنگز اور اے آر وائی کا شکریہ کہ میں وہاں گیا اور وہاں جا کے میں نے ساری ٹیمز کے ساتھ بھی ملا, لوگوں سے بھی ملا. آپ یقین کریں, کیا کوئٹہ کی ٹیم ہو, کیا لاہور کی ٹیم ہو, کیا اسلام آباد ہو, کیا پشا, آپس میں جیسے اسکرین پہ ہمیں نظر آپس میں اتنی محبت سب کی, سارے پلیئرز کی, اور سارے لوگ ایک ہی فیملی میں. یہ پاکستان میں بھی ایسا ہے کہ کوئی آپ کو سپورٹ کرتا نظر آئے گا, کوئٹہ کو کوئی سپورٹ کرتا نظر آئے گا, لاہور کو کوئی سپورٹ کرتا نظر آئے گا, کراچی کو. یہ کوئی ایتھنک بیسس پہ نہیں ہے, یہ کوئی لسانی بنیادوں میں ٹیمیں نہیں بنی ہوئی. اس میں ہر قسم کے کھلاڑی بھی اس میں ہر قسم کے ہیں. آپ کو لاہور میں سارے پنجابی اسپیکنگ تو نہیں نظر آئیں گے آپ کو کھلاڑی, یہ کوئٹہ میں سارے بلوچ تو نہیں آپ کو یہ پختون نظر آ رہے ہیں, یہ کراچی میں. تو بات یہ ہے کہ اتنی محبت ہے آپس میں, اور اللہ کرے کہ یہ لوگ اس کو اسی طرح سے اس سے لطف اندوز ہوں, کرکٹ ہمارا آگے جائے, اور اگلے جو ٹورنامنٹ ہیں پی ایس ایل کے وہ پاکستان میں ہوں. یعنی یہ اس دن ایک بڑا زخم لگا جس دن ایک کوئٹہ کا میچ ہو رہا تھا کہ کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا, اور لوگ بڑے دکھی تھے. وہاں پہ میں تھا اسٹیڈیم میں, تو لوگ بڑے دکھی تھے, لیکن ساتھ ہی لوگوں میں دکھ بھی تھا, لیکن پھر ان کے اندر امید آ گئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے یار, برا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے ہم لڑیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن اچھا بھی تو ہو رہا ہے دوسری طرف. تو لوگ اٹھ کے, اب اس میں حکومت کہاں ہے مجھے بتائیں, اس میں حکومت کہاں ہے؟ حکومت پاور پلانٹ, بجلی فلاں کر دیں گے, یہ آئی ایم ایف کے ہم کچکول توڑ دیا, اورنج لائن, میٹرو لائن, مطلب ایک زیبرا لائن, مطلب یہ کیا ہے؟ مطلب وہ جو خوشیاں ہیں لوگوں کی, یعنی لوگ اس وقت ان کے دکھ, نہ دکھوں میں آپ ہیں, نہ آپ چارسدہ میں ہیں, نہ کراچی میں ہیں, نہ ادھر, نہ دکھوں میں ساتھ ہیں, نہ تھر میں ہیں کہیں, نہ کہیں نہیں ہیں, نہ خوشیوں میں ساتھ ہیں آپ. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ چاہے 15 دن کے لیے ملک سے باہر جائیں, یا 10 سال کے لیے چلے جائیں, 20 سال کے لیے, کوئی فرق پڑے گا لوگوں کی زندگی میں؟ تو میرا خیال ہے کہ وہی والی بات ہے کہ جو پرواہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, تو پھر وہ چلے جا رہے ہیں. لیکن یہ وہ جگہ آتی ہے جو میں پہلے کہتا ہوں کہ جہاں وہ قانون قدرت آتا ہے, کیونکہ یہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی نا یہ ساری چیزیں, اللہ کہتا ہے نا, رزق, موت اور خوشی غم, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں, بہت ساری چیزیں, اور یہ اگر انسانوں کے ہاتھ میں دیتا تو انسان کس کو رہنے دیتا. جی ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے تھوڑی سی مزید آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 5 ان پہ سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے, اس کی رپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے, اور کل غالباً انہیں پیش بھی کیا جائے. You gotta relax and be patient. Listen to the music and 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. It's your job to go out, right? 1, 2, 3, 1. On the Coast Guard, they say you gotta go out. They don't say you gotta come back in. Hold on! The Finest Hours in cinemas February 19th. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عاصم حسین کے حوالے سے تھوڑی سی مزید آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 5 ان پہ سنگین الزامات عائد کیے گئے تھے, اس کی رپورٹ بھی تیار کر لی گئی ہے, اور کل غالباً انہیں پیش بھی کیا جائے گا دہشت گردی یا باقی نیب میں کرپشن کے الزامات میں. تو کل کیا صورتحال ڈیولپ ہوتی دیکھیں اس کے بعد؟ یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں نا, یہ تو کیسز چلے گئے لمبے, یہ تو لمبے چلے گئے کیسز, کیونکہ لوگ اس وقت کسی طرح سے بھی لوگ یہ بات سننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کا پیسہ ملک سے لوٹ کے باہر جا تو رہا ہے, لیکن پکڑا جائے, اس کے ثبوت مل جائیں نہیں, اور اس کے بعد وہ بندہ نکل جائے, ایسا پاسبل نہیں. پیسہ آئے گا واپس, آنا چاہیے, اور جب تک نہیں آتا میرا خیال ہے کہ کوئی مذائقہ نہیں کہ سختی کی جائے. اور دوسروں کے لیے, اب مجھے نہیں پتا جدہ حکمراں کس طرح دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عاصم کو, یہاں بھی تو ڈاکٹر عاصم بیٹھے ہوئے بہت سارے, یہاں بھی تو ایان علیاں گھوم رہی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو ٹھیک ہے اگر نہیں سیکھا تاریخ سے تو دوبارہ سیکھ لیں گے. تاریخ کا کوڑا تو پڑتا ہے, اور وہ بڑا بہرحم کوڑا ہوتا ہے, پہلے بھی پڑا تھا, پہلے بھی ہم نے اسی طرح کی بختر گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں ہتھکڑیوں کے ساتھ دیکھے تھے, نہیں سیکھا, پھر آگے واپس چلیں اور تھوڑا سا کھا لیں گے. ایک صاحب, میں نے اس دن پتہ نہیں پہلے بات کی کہ پروگرام میں, ہمارے ایک حکمراں ہیں, وہ 60 کے عشرے میں ان کی عمر ہے, mid 60s. اگر ان کی عمر 85 سال ہو, 85, اللہ تعالیٰ نے زندگی دے, اگر ان کی عمر 85 سال ہو تو اس وقت ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ $1,00,000 روز کا خرچ کر سکتے ہیں. $1,00,000 روز کا. جی ہاں مجھے بتائیں, اتنا پیسہ ہو
وہ قارون کا خزانہ ہو اور پھر اس کے بعد انسان کی ایک زمانہ تھا نا لوگ کہتے تھے کیا ہونا چاہیے, وہ کہتے تھے یار میرے پاس ایک گاڑی ہو, یار ایک گھر ہو جائے میرے پاس. اب وہ 500 گھر ہیں, کہہ رہے نہیں یار 500 کم ہے, 1000 ہونے چاہیے. 1000 ہے نہیں یار بات نہیں بنی, 2000 ہونے چاہیے. وہ تو گاڑیاں 10 ہیں یار, 10 سے مزہ نہیں آ رہا یار. اب جہاز بھی خریدو, اچھا جہاز نہیں یار اب بحری جہاز خریدو, تو اس کے بعد خلائی شٹل خریدو. مطلب لالچ ختم ہی نہیں ہو رہا, اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ آپ ان سے ملیں وہ اپنا کھانا نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے, ان سے مطلب کسی کو ڈائبٹیز ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, کسی کو ڈپریشن ہے, ان کے پورے گھر میں ڈپریشن. یہ نئی بیماری, یہ پہلے نہیں ہوتا تھا ڈپریشن. یہ چند نئے الفاظ آ گئے ہیں جب سے یہ حرام خوری آئی ہے اس معاشرے میں. ڈپریشن آ گئی ہے. یہ ڈپریشن چیز آپ اپنے بڑے لوگوں سے پہلے وقتوں کے پوچھیں کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, کون سا ڈپریشن کیا ہے جی. بچے کا موڈ آف ہے جی. یہ موڈ آف ہوتا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا کہ بچے کا موڈ آف ہوتا ہے. بچے کا موڈ آف ہو گیا. یہ جو حرام کا رزق ہے نا, جب آپ ملاتے ہیں تو یہ اس کے بعد بربادیاں سامنے آتی ہیں. بچے کا موڈ آف ہے جی, مجھے ڈپریشن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ڈپریشن ہو گیا. وہ بچی کی ڈپریشن میں چلے گئی, ایک ہفتے سے ڈپریشن میں. مطلب یہ وہ عذاب ہیں جو پھر آپ کے گھروں میں آتے ہیں, کیونکہ آپ بسم اللہ کہہ کے روٹی بھی نہیں توڑ سکتے. کہ حرام کا کھانا ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یار میں اللہ کا نام لے کے کیسے کھاؤں, یہ اس میں اس کی تو زکات کا پیسہ ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیجئے پی آئی اے کے حوالے سے. سعد رفیق صاحب کو بھی ایک تجویز آئی ہے کہ ان کو دے دیے. مجھے سعد رفیق صاحب پہ حیرت ہے. میرا خیال تھا کہ شاید سعد رفیق صاحب اس وقت اس معاملے میں تھوڑا سا کود کے اس کو سیاسی طور پہ ہینڈل کریں گے. سعد رفیق صاحب کی کانسٹیچوئنسی ہے, سعد رفیق صاحب نے لوگوں کو جواب دینا ہے. سعد رفیق صاحب شجاعت عظیم صاحب کی طرح یا باقی لوگوں کی طرح سینٹر میں ان کا ایک کانسٹیچوئنسی, وہ اپنا اثر رکھتے ہیں. سعد رفیق صاحب کو میرا خاص اس میں آ جانا چاہیے تھا, اور ایسے ایک بات سب کو سامنے آنا چاہیے. دیکھیں جو یعنی کچھ لوگوں کو سامنے, اگر شجاعت عظیم صاحب کے بھائی اگر طارق عظیم صاحب ہوتے اس معاملے کو بالکل الگ طرح سے ہینڈل کرتے. ان کے جو بھائی جو کینیڈا چلے گئے ہیں, ہمارے سابق وفاقی وزیر مملکت, وہ اچھے خاصے بہت بڑے آدمی ہیں. وہ اگر ان کی جگہ تو معاملات کو کسی اور انداز میں ہینڈل کرتے. وہ ایسے کبھی بھی نہیں کرتے کہ لوگ, ان کو بڑا وہ تھا کہ یار لوگ کس طرح مجھے دیکھیں گے, کس طرح میرے بارے میں بات کریں گے. اب شجاعت عظیم صاحب اب کہاں ہیں, بس بیٹھے ہوئے ہیں, توہین عدالت لگی ہوئی ہے, لوگ گھوم رہے ہیں پیچھے پکڑنے کے لیے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں. پیسے پکڑ لیے, ایڈوانس پکڑ لیے, کمٹمنٹس کر لیے, کیا کر کیا لیا ہے, ہوٹل بیچنا ہے, کس کو دینا ہے روزویلٹ, مطلب کیا بکانی ہے وہ پیرس والے ہوٹلز کی. میں تو پہلے اس پروگرام میں سب سے پہلے میں نے غالباً ڈسکس کیا تھا کہ ہوٹل کا قصہ ہے, اس کے بعد اچھا ہے کہ باقی میرے کولیگ نے بھی چھیڑ دیا. اب آپ نے پیسے پکڑ لیے, کیا بات کیا ہے ساری. پاکستان تو پیسہ آ نہیں سکتا. اگر آپ روزویلٹ کو بیچتے ہیں نیو یارک کے, پیسہ پاکستان تو آئے گا نہیں. 60% تو وہی لگے, اس کا 60% ٹیکسی میں اڑ جائے گا پیسہ, پاکستان تو آنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پیسہ باہر ہی رکھنا ہے. کہاں رکھنا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ملازمین کو نکالنا نہیں ہے آپ نے, تو بھائی ملازمین کو نکالنا نہیں ہے تو آپ پھر بیچ کیوں رہے ہیں. یعنی آپ اس طرح کی تعویلیں دینا کہ جی پاکستان انٹرنیشنل کارپوریشن سے یہ لمیٹڈ ہو جائے گی, یار تو پھر کیوں کر رہے ہیں یہ سارا پٹا اس لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اگر آپ نے نکالنا نہیں ہے لوگوں کو تو پھر یعنی پھر کیوں بیچ رہے ہیں. ویسے ہی رہنے دینا, اسی طرح ٹھیک کر لیں اس کو. نہیں ویسے ہی چلنے دیں گے, ہم سب کو چلنے دیں گے, جو کام پہ نہیں آئے گا اس کو جیل میں ڈال دیں گے. یہ میرا خیال ہے کہ بس کیا میں کہوں, یہ تکبر جو ہے نا یہ بڑے بڑے لوگوں نے کیا. تاریخ کے صفحات اٹھا کے دیکھیں, دھول اڑتی ہے ان کے اوپر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بھی شکریہ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جی ڈاکٹر صاحب, اپنے دوستوں رشتے داروں گردنواں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.